अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका आरजे इमरान खान। और आज जो प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, ये बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम का करने का मकसद ये है कि वो चीज़, वो फ़न जो कि नापैद होता जा रहा है, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, उस फ़न की याद दोबारा से ताज़ा करना। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस फ़न को सीखने के बाद सिर्फ आप नहीं, आपके घर में जितने भी अफराद हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो सब इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे फ़न की जो कि इल्म ख़त्ताती के नाम से हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ख़त्ताती जिसको हम कैलीग्राफ़ी कहते हैं, ये बिल्कुल ही नापैद होता जा रहा है और आजकल ज़माना जो है बिल्कुल डिजिटल हो गया है। तो मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊँगा जो कि बेसिक्स हैं, और इस बेसिक के ज़रिए से जो है वो आप खुशनवीसी जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, या ख़त्ताती जिसको कहा जाता है, वो आप कर सकते हैं। और इस ख़त्ताती के प्रोग्राम को जब आप देखते रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी, और इंशाल्लाह ताला मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि आप इसको प्रोग्राम को कंटिन्यूस देखने के बाद एक अच्छे ख़त्तात और अच्छे खुशनवीस बन जाएंगे। तो आइए जी, इसके अंदर जो बेसिक उसूल हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये आपको सिखाने के लिए, इसके अंदर हम पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं। और ये पेंसिल आप देख सकते हैं, मैं आपको कैमरे में दिखाऊं कि ये 2 पेंसिल हैं जिनको हम ने शार्प किया हुआ है, और इन 2 पेंसिल के ज़रिए हम जो है ये इस तरह से लिखेंगे ख़त्ताती। और इसको आप इस तरह से कीजिएगा कि एक पेंसिल इस तरह से आप अपने हाथ में पकड़ेंगे और उसके ऊपर ये दूसरी पेंसिल आएगी, और थोड़ा सा आप ये देख रहे हैं कि इस तरह से आप इसको बीच में गैप दे देंगे, एक उंगली आपके बीच में आ जाएगी दोनों पेंसिलों के, ताकि आप बड़ी आसानी से इसको लिख सकें। ये देख लीजिएगा, ये दोबारा मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और आज जिस ख़त का हम आगाज़ करेंगे, अच्छा ख़त का मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ अनवा के ख़त हैं, जिसको हम इंग्लिश में फ़ॉन्ट्स कहते हैं ख़त्ताती के लिए, रस्मुल ख़त जो कहलाते हैं। तो उसमें ख़त दीवानी है, ख़त रिक़ा है, ख़त फ़ारसी है, नस्तालीक़ है, और कूफ़ी है, रिक़ा है, बहुत सारे हैं। और इसमें फिर फ्री हैंड भी है। तो वो सब हम आपको अपने सारे प्रोग्राम्स में बताएंगे। और आज जिस अपने प्रोग्राम का इफ्तिताह जिस ख़त से, रस्मुल ख़त से कर रहे हैं, उसका नाम है ख़त रिक़ा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये कौन सा ख़त है और ये किस तरह से लिखा जाता है। ये ख़त रिक़ा कहलाता है, और बहुत आसान ये ख़त है कि इसको आप लिख सकते हैं इजीली। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँगा कि जब हम ये 2 पेंसिल से लिख रहे हैं, तो इन 2 पेंसिलों के साथ हम किस तरह से इनके जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। और ये आपका पूरा जो लेटर्स जो आप लिख रहे हैं, जो हरूफ लिख रहे हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है, जिसको इंग्लिश में आप कनेक्टर्स कहते हैं। तो ये वो ख़त है जिसका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, और इसकी हम आप इब्तिदा करेंगे। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है अलिफ। मैं दोबारा से आपको ये दिखा दूँ कि किस तरह से ये आप इसमें लिख रहे हैं कि ये 2 पेंसिल्स हैं, और इन 2 पेंसिलों को आप इस तरह से पकड़ेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। हम मार्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन मार्कर से ज़्यादा अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ये हमने 2 पेंसिलों से लिखा, और इसको अब हम कनेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये जानने के लिए कि इसके कुछ क़वानीन हैं, कुछ रूल्स हैं कि किस तरह से हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो आप ये देखिएगा, ये एक नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, चौथा नुक्ता, यानी ये 4 नुकात पे मबनी होगा। अच्छा, थोड़ा मैं इसको और क्लियर कर दूं मार्कर से, ताकि आपको ये नज़र भी आए कि किस तरह से हो रहा है।
یہ فیئر کرنے سے آپ کو کلیئر نظر آئے گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا اور یہاں پہ اختتام کیا. اب اس کے اندر یہ 4 نقاط ہیں، 1 2 3 4. یہ 4 کی پیمائش پہ اگر آپ لکھیں گے تو یہ بالکل تناسب صحیح ہے. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو تناسب بگڑ جائے گا اور وہ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا. اب ہم آتے ہیں اچھا بے. یہ بے بھی ہو سکتا ہے آپ کا، یہ تے بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس کو میں کنیکٹ کروں. اچھا اردو میں جب ہم نقاط لکھتے ہیں تو وہ نقاط اس طرح سے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس رسم الخط میں لکھتے ہیں تو یہ 2 نقطے کہلاتے ہیں. یہ اس طرح سے 2 نقطے ہوں گے. اچھا اس کو میں فیئر کروں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے. اچھا اب اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو خط رقہ میں لکھا جاتا ہے وہ اس طرح سے بالکل صحیح ہے. بعض افراد جو ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بھی لکھتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیے گا 1 2 3 4. اس میں 1 2 3 4 1 2 3 4. یہ پھر اس کی پیمائش میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور کہیں جگہ ہمیں کم پڑ جاتی ہے تو وہاں پہ ہم اپنے حساب سے تھوڑا سا اس کو اسٹائلش کر کے بڑھا لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کی اگر یہاں سے آپ پیمائش کریں تو یہ بھی 4 نقاط پہ مبنی ہے اور یہ بھی 4 نقاط پہ مبنی ہے. اس کو دوبارہ سے میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے یہاں سے یوں سٹارٹ کیا. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر آپ اپنی آسانی کے لیے سٹارٹنگ پوائنٹ اور مڈ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ بھی کرنا چاہیں تو پاسبل ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے یہ لکھا تو یہاں پہ آپ نے 1 کر دیا اور یہاں سے آپ نے اس کو 2 کر دیا اور پھر یہ تیسرا. اسی طرح سے یہاں سے آپ اس کو اوپر لائے تو یہ 1 ہو گیا اور یہاں سے آپ یہاں تک لائے تو یہ 2 ہو گیا اور پھر یہ 3 ہو گیا. تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو لکھنے میں زیادہ آسانی رہے گی. اچھا اب ہم اس پہ کرتے ہیں جیم. اچھا یہ اس کو میں فیئر کر دوں تاکہ آپ کو کلیئر آئیڈیا ہو. اچھا یہ وہ نقاط ہیں جن کو ہم اس کی پیمائش کریں گے 1 2 3. اب اس کو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نمبر 1 یہاں سے اور پھر یہ نمبر 2 اور یہاں پہ یہاں سے یہاں تک نمبر 3 اور پھر یہ نمبر 4، یعنی 4 1 2 3 4 طریقے سے جو ہے اس کو 4 اسٹیپ میں آپ لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4. اچھا یہ آپ جیم جے ہے خے سب اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں. یہ الف
آپ نے لکھ لیا، پھر یہ بے، تے، ٹے، سے، سب اسی طرح سے اسی انداز میں لکھا جائے گا۔ اب اس کو آپ جیم کر لیجئے، ہے کر لیجئے، خے کر لیجئے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دال پہ۔ اچھا، خط رقہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں دو طریقے ہیں لکھنے کے، لیکن ابھی آپ پریکٹس کیجئے گا۔ اچھا، ایک بات بہت ضروری جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں لکھنے میں، آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہوں گی اور بہت آسان بھی لگ رہی ہوں گی، لیکن جب آپ لکھیں گے تو آپ کو تھوڑی سی دقت پیش آئے گی۔ تو اس لیے پریکٹس کیجئے گا، جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کو آپ کا ہاتھ اس پہ رواں ہوگا، اور اتنا زیادہ آپ کو اس خط کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے شروع میں آپ سے بالکل نہ لکھا جائے، لیکن جب آپ کوشش کریں گے اور آپ میں لگن ہے تو مجھے پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر بہت اچھا لکھنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، یہ ہم دال پہ آئے۔ اچھا، دال کا میں آپ سے ایک چیز کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اس میں دال ہو گیا یا واو ہو گیا یا رے ہو گیا، آپ اس انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ خوبصورت لگتا ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے دو حصوں میں کر لیا، یہ ایک، اس کو میں فیئر کر دوں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے۔ اچھا، یہ خط رقہ میں دال اس طرح سے لکھا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا یہ ابھی آپ نہ کیجئے گا، یہ صرف آپ کے ایک نالج کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کے اندر جدت پسندی کرتے ہیں تاکہ وہ چیز اچھی لگے، تو وہ اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ایک اور یہ دو۔ اچھا، پھر اس میں آئے گا رے، یہاں سے آپ لائیں گے بالکل چھوٹا سا، اور یہ ادھر آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو فیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا کلیئر آئیڈیا ہو۔ یہ آپ نے ایک کر دیا، یہ آپ نے دو کر دیا۔ اچھا، اب اس میں جہاں تک ہم نقاط کی بات کرتے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طرح سے آپ اس کو پیمائش کر سکتے ہیں، یعنی یہ دو نقطے ادھر، دو نقطے ادھر۔ اچھا، یہ جو میں آپ کو فری ہینڈ بتا رہا تھا، اس کے اندر بھی آپ دو نقطے ادھر، ایک نقطے کی یہاں پہ فاصلہ ہوگا، اور ایک نقطہ یہ، ایک نقطہ یہ، یعنی آپ یہ دیکھیے گا کہ تناسب بالکل ہی صحیح رہے گا اگر نقاط آپ اتنے ہی رکھیں۔ اگر زیادہ کریں گے تو پھر اس کا تناسب جو ہے وہ بگڑ جائے گا، اور شاید وہ خط اس طرح سے جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اچھا نہ لگے۔ اچھا، ادھر ہم آتے ہیں، ادھر ہمارے پاس ایک نقطہ اور ادھر ہمارے پاس دو نقطے۔ اچھا، پھر ہم آتے ہیں سین پہ۔ اچھا، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں اس کو اسٹیپس میں لکھ رہا ہوں، حصوں میں لکھ رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں گے، اس کو جو میں نے حصوں میں لکھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک، دو،
1 2. اچھا، اب اس میں اگر آپ نقاط نہیں لگانا چاہ رہے اور اس سے تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو وہی جو میں نے آپ کو اسٹیپس کا بتایا آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور یہاں تک آئے تو یہ نمبر 1 ہو گیا. پھر یہاں سے آپ جب یہاں پہ لائیں، یہ میں دوبارہ آپ کو دکھاتا چلوں، ادھر سے آپ نے اسٹارٹ کیا، یہ 1 ہو گیا. پھر یہاں سے آپ یہاں پہ لائے، یہ 2 ہو گیا. پھر ادھر سے آپ ادھر تک لائے، یہ 3 ہو گیا اور یہ 4 ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب تک یہاں تک سمجھ آ رہا ہوگا، لیکن اگر کہیں پہ آپ بھول رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو دوبارہ سے کوشش کیجیے گا. جتنی زیادہ میں دوبارہ بار بار یہ جو جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ رواں ہوگا اور اتنا زیادہ جو ہے آپ کو اچھا لکھنا آئے گا. اچھا، سین کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور سین کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اب اس میں بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہاں سے یہاں تک جو آپ لائے وہ 1 اور پھر ادھر تک 2، پھر یہ 3، پھر یہاں سے یہ 4. اب یہ سین شین یہ سب آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ 2 نقطوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح سے 2 نقطے خط رقعہ میں لکھے جاتے ہیں. 3 نقطوں کے لیے یہ 3 نقطے، بلکہ میں آپ کو مارکر سے بتاؤں تاکہ آپ کو کلیئر نظر آئے. جی، 3 نقطے اس طرح سے لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر میں جس طرح سے 3 نقطے الگ الگ بھی ڈالوں گا تو بھی برا نہیں لگے گا، لیکن جو اوریجنلی اس کو لکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا، یہ جو آپ نے لکھا ہے اسی میں اگر آپ اس کو یہاں پہ لا کے اور یوں کر دیں گے تو آپ کو پھر یہ نقاط لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نقاط آپ کے 3 نقاط اس طرح سے لکھے جاتے ہیں تو یہ بھی شین ہی پڑھا جائے گا. اور اس میں بھی اگر آپ اس طرح سے کر دیتے ہیں تو یہ یہاں پہ لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بھی شین ہی پڑھا جائے گا. تو یہ اس کو پھر یہ آپ کا 5واں اسٹیپ آ جائے گا جو خط رقعہ میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں سواد پہ. یہ ہم لکھ رہے ہیں سواد، سواد دواد، یہ سب اسی طرح سے آئیں گے. اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آ جائے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کا کرم. اچھا، اس کو آپ یہاں سے اتنا بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کا سواد آ گیا. اب اس میں ہم کتنے نقاط ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. اچھا، سین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. سواد میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ 1 2 یہ آگے. اور اس کو لکھنے کے لیے آپ یہاں سے 1، پھر یہ 2، پھر یہاں تک 3، پھر یہ 4. اچھا، ادھر کتنے نقاط ہیں؟ ادھر بھی 2 ہی نقطے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا اس کے سائز بھی 2 ہی نقطوں کا آئے گا. ہاں، جو یہ شین کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر نقاط پھر زیادہ ہو جاتے ہیں جو لمبا شین آپ لکھیں گے. یعنی آپ یہ سمجھیے 4 نقاط پہ مبنی ہوتا ہے.
یہاں تک آ جائے گا، 4 نقاط پہ مبنی ہوتا ہے. تو سوات دوات ہم اسی طرح سے لکھیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں توئیں پہ. یہ ہم توئیں پہ آئے، اور توئیں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہی الف لکھا، اسی انداز میں الف لکھا، لیکن یہ چھوٹا الف ہے. اس میں ہمارے پاس، ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 1 اور یہ 2، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، اور یہ 1 اور یہ 2. وہاں پہ آپ 4 نقاط میں الف لکھ رہے تھے، یہاں والا جو ہے چھوٹا الف ہے، تو یہ 2 نقاط میں آئے گا، تو یہ آپ کا توئیں بن جائے گا. ادھر نقطہ لگا کے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں این پہ. این کے لیے ہم نے یہ یہاں سے یہاں تک لائے، پھر یہ 2 اور پھر یہ 3. اب آپ دیکھیے گا، اس کو میں فیئر کرتا ہوں. اچھا، اس کو بھی آپ جو ہے ڈیوائڈ کر دیجئے. یہاں سے یہاں تک جو آپ نے کیا ہے یہ 1، پھر یہاں سے یہاں تک 2، پھر یہاں سے یہاں تک 3، اور پھر یہ آپ کا 4 حصوں میں کر دیا. اچھا، اس کو آپ اور تھوڑے مختلف طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں این کو، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں. ہم نے اس کو یوں کر کے یوں نیچے گھمایا. اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پھر میں کہوں گا کہ جو اس کا بنیادی اصول ہے اسی کو آپ فالو کیجیے گا، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ بہت زیادہ پریکٹس کر لیں اور آپ کو لکھنا آ جائے، تو پھر اس کے اندر آپ اگر تھوڑی چینجز کرنا چاہیں، تھوڑا نئے طریقے سے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اگر آپ لکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، انٹل انلیس کہ وہ دیکھنے میں تناسب اس کا صحیح ہے اور اچھا لگ رہا ہے. جی خواتین و حضرات، تو یہ آج ہمارا پہلا سبق تھا خط رقہ کے بارے میں، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بنیادی اصول بتائے اور آپ نے یہ سارے اصول دیکھے. امید کرتا ہوں کہ یہ تمام اصول اور تمام طریقے جو ہیں آسان طریقے سے سمجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، جو کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اور پسند بھی آ رہا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم کنٹینیو رکھیں گے. اور اس خط رقہ کے بارے میں اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حروف لکھنے کے بعد ہر خط کا، کہ یہ حروف لکھنے کے بعد اس کو پھر 2 حروف کو جب آپ ملائیں گے اور جملہ لکھیں گے تو کس طرح سے ہوگا، یا 2 حروف کو ملانے کے بعد کیا شکل آئے گی، اور پھر آخر میں ہم لوگ اس کے لیے ایک پورا جملہ لکھیں گے تاکہ ہمیں بھرپور اندازہ ہو کہ یہ خط کس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے اور کس طرح کی خوبصورتی اس کے اندر ہے. تو بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.